बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि बाज़ औक़ात बड़े सीनियर लोगों से भी बड़ी संगीन गलती हो जाती है और इसी किस्म की एक गलती इसहाक़ डार साहब से हो गई। अभी से चंद लम्हे पहले उसको डिस्कस करेंगे। ये संगीन गलती क्या हुई है, ये गलती करवाई किसने है, ये कैसे हो गया है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इसका रिएक्शन देना पड़ा। ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे, बड़ी तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ घंटे का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इलेक्शन का माहौल बन गया है, शेड्यूल जारी हो गया है और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं, बहुत कामयाबी से चल रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए, प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए। आज बहुत ही मसरूफ़ तरीन दिन था। आज अचानक शाम में, मैंने इससे पहले वीडियो जो की आपको बताया था कि वीडियो आप देख रहे होंगे और बिल्कुल उस पर जो है ना फ़ैसला तकरीबन आ चुका होगा या सुनाया जा चुका होगा। और उसी तरह ही हुआ कि वो लाहौर हाई कोर्ट का वो फ़ैसला कि जिसने इलेक्शन को इल्तवा में डालने का प्रोग्राम बना लिया था वो मुअत्तल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। मैं जल्दी से बताता जाऊं असल में लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला क्या था। इलेक्शन कमीशन ने आरओज़, डीआरओज़, एआरओज़ वग़ैरह इलेक्शन का अमला वो लगाया ब्यूरोक्रेसी से, यानी डीसीज़ को लगाया, इस तरह से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स को लगाया, एसीज़ को लगाया वग़ैरह वग़ैरह। ठीक, इस केस को लेके इसके चले गए उमैर नियाज़ी साहब, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से है, वो चले गए लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट उन्होंने चैलेंज किया। जस्टिस बाकर नजफ़ी साहब ने ये केस सुना। उन्होंने फ़ौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन का ये जो फ़ैसला है उन्होंने मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा जी डीसी मीसी ये नहीं लगेंगे। अच्छा, जुडिशरी ने ऑलरेडी उससे पहले इनकार कर चुकी थी कि हम तो नहीं देंगे। पहले ये एडिशनल सेशन जजेस वग़ैरह ये लगा करते थे और जुडिशरी ने कहा कि नहीं, वो इंसाफ की फराहमी के लिए होते हैं और अगर ये वहाँ जाएं तो अगर इलेक्शन की ड्यूटी पर, तो इस वजह से खैर वो इलेक्शन वाला वो पहले भी आते थे, हमेशा ही वो जुडिशरी से आते थे ये लोग। उसके बाद ये कहा गया, कुछ चीज़ें सामने आईं कि जी जुडिशरी ने ये भी कहा कि आप शेड्यूल जारी करें फिर उसके बाद हम आपको दे देंगे। खैर, लेकिन असूल में कानून में ये ऐसी कोई कदगन नहीं है, उसमें ब्यूरोक्रेसी से भी लिए जा सकते हैं। तो उन्होंने मुअत्तल किया और लार्जर बेंच बना दिया जो को 18 को सुनना था, लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच। आज अचानक एक डेवलपमेंट हुई कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई चीफ़ जस्टिस साहब से और उसके फ़ौरी बाद वो बेंच बन गया और 3 रुकनी बेंच था। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उसकी सरबराही कर रहे थे, जस्टिस सरदार तारिक साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। क्योंकि जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा गया कि जना उन्होंने इनकार किया कि मैं मसरूफियत की वजह से नहीं बैठ सकता। अच्छा, फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर को मुअत्तल कर दिया और फर्दर भी आर्डर जारी किया कि इससे मुतल्लिक यानी आरओज़, डीआरओज़, एआरओज़ से मुतल्लिक किसी किस्म का कोई केस नहीं सुनेगी। तो अब जो लार्जर बेंच है वो भी एक तरह से ख़त्म हो गया लाहौर हाई कोर्ट का, और फौरी तौर पे कहा कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करे और आज ही जारी करे। और इलेक्शन कमीशन को कहा कि अब हमने आपकी तमाम रुकावटें हटा दी हैं, 8 फरवरी का इलेक्शन फौरी तौर पे आप शेड्यूल जारी करें। साथ ही कहा कि ये जो उमैर नियाज़ी साहब हैं, जो बैरिस्टर हैं जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से है, इनको क्या नहीं पता था सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का? उनको भी नोटिस कर दिया कि इनको ज़रा बताएं, इनको बुलाएं कि आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों न की जाए। क्योंकि आपको तो पता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी 8 फरवरी का कह चुकी है और ये 8 फरवरी की जो तारीख़ थी इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान ने मिल के दी थी और जाके बताया था सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा था कि अब ये पक्की है तारीख़। और रिमार्क्स में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा था कि ये पत्थर के पर लकीर होगी जो आप तारीख़ दे देंगे। तो 8 फरवरी की तारीख़
اور اسی طریقے سے اس وقت پی ٹی آئی بڑی خوش ہوئی، لیکن بعد میں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ بعد میں پھر لاہور ہائی کورٹ چلی گئی اور پھر اس کو یہ پروسیس رک گیا۔ جب پروسیس رک گیا، ان کی ٹریننگ شروع ہو چکی تھی، اب یہ سارا پروسیس، تو پھر وہ شیڈیول بھی جاری نہیں کر سکتے تھے، اور شیڈیول اگر آج یا کل میں جاری نہ ہوتا تو پھر تو الیکشن بھی آگے چلے جانے تھے۔ اب الیکشن میں کچھ لوگ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، کچھ نگران حکومت کے لوگ تھے جو یہ چاہ رہے تھے کہ الیکشن کچھ تھوڑے سے ملتوی ہو جائیں تاکہ ہم ذرا کچھ مزے اور لے لیں، اقتدار کے جھوٹے، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں ہوتا جھوٹے لینا، جھولے لینا اقتدار کے، وہ ہم جو ہے نا مطلب کچھ اور لے لیں۔ بہت سارے ذرائع بتا رہے تھے کہ ان کا، کیونکہ ظاہر ہے کرسی تو پھر آپ کو پتہ ہے کرسی ہے، اور پھر سارا آپ کو پتہ ہے کہ وہ مجھے ایک دانشور کا بڑا زبردست قسم کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو لیلائے وزارت ہوتی ہے نا، یہ بلا کی حسین ہوتی ہے، وزارت کی لیلا، ٹھیک ہے نا، یہ جو لیلائے وزارت ہے یہ بلا کی حسین ہوتی ہے، اس کے لیے جوان تو جوان ہم نے بوڑھوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، ہاں جی۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی مسئلہ کہنے کا، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب اس کے بعد شیڈیول جاری ہونا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اور لیکن ہم نے دیکھا کہ اچانک ہمارے دوست اسحاق ڈار صاحب نے کوئی 10 کے بعد غالباً یا 10 کے آس پاس، 10 بجے کے آس پاس ایک شیڈیول، بریکنگ نیوز اوپر لکھا، اور پھر لکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا ہے، تو پھر پورا شیڈیول نیچے دے دیا، ٹھیک ہو گیا، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں پورا شیڈیول لکھ دیا۔ اس کے بعد تو ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حامد میر صاحب نے بھی کہا کہ جی دیکھیں ڈار صاحب، ڈیئر ڈار صاحب، الیکشن کمیشن کافی سست ہے، آپ نے الیکشن کمیشن سے پہلے ہی الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے، جس پر آپ کا شکریہ۔ ایک طرح کا تنزیہ ٹویٹ کیا حامد میر صاحب نے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد سپوکس پرسن، الیکشن کمیشن کا رسپانس بھی آ گیا۔ سپوکس پرسن نے کہا کہ کوئی شیڈیول ابھی جاری نہیں ہوا، کچھ دیر بعد الیکشن کمیشن شیڈیول جاری کر دے گا، اور انہوں نے جیو کی خبر کو ساتھ ریلیٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر نے اسحاق ڈار کے سوشل میڈیا بیان کو مسترد کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد، گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد، تقریباً کو 11:15 بجے یا 11:20 پر وہ شیڈیول آ گیا، اور خود وہ جو ترجمان صاحب نے بھی 11:24 پہ وہ شیڈیول، اب وہ جو شیڈیول الیکشن کمیشن نے جاری کیا وہ اسحاق ڈار صاحب کے شیڈیول سے ڈیفرنٹ تھا۔ اب میں دونوں شیڈیول ذرا جلدی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ اس میں ذرا فرق تلاش کر لیجئے گا۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ملک بھر میں انتخابات 8 فروری 2024 کو منعقد ہوں گے، اعلامیہ 20 سے 25 دسمبر تک امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ ذرا غور کیجئے گا ان ڈیٹس پر، کیونکہ میں پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کی ڈیٹس بھی پڑھوں گا۔ امیدواروں کے ناموں کی فہرست 27 دسمبر کو جاری کی جائے گی۔ 1 جنوری سے 6 جنوری 2024 تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی۔ 9 جنوری 2024 کو کاغذات کی منظوری اور مسترد ہونے پر اپیلوں کی سماعت ہوگی۔ 11 جنوری 2024 کو اپیلوں پر ایپلیٹ اتھارٹی کے فیصلوں کا آخری روز ہوگا۔ 15 جنوری 2024 کو امیدواروں کی نظرثانی فہرست جاری کی جائے گی۔ 16 جنوری 2024 کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ ہوگی۔ 17 جنوری 2024 کو امیدواروں کی انتخابی نشان الاٹ ہوں گے، جبکہ پولنگ ڈے 8 فروری 2024 بروز جمعرات ہوگی۔ یہ اسحاق ڈار صاحب کا ٹویٹ ہو گیا ختم۔ اب جب وہ الیکشن کا شیڈیول آیا تو انہوں نے کہا کہ پبلک نوٹسز ٹو بی ایشوڈ بائی دی ریٹرننگ آفیسر آن 19/12/2023، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور جو ڈار صاحب نے 20 سے 25 کا لکھا تھا وہ یہ لکھتے ہیں کہ ڈیٹس فار فائلنگ آف نامینیشن پیپرز ود ریٹرننگ آفیسر بائی دا کینڈیڈیٹس وہ 20 سے 22 کر دی انہوں نے۔ اب اسی طرح سے پبلیکیشن آف نیمز آف نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس یہ 23 کر دی۔ اسی طریقے سے لاسٹ ڈیٹ فار اسکروٹنی آف نامینیشن پیپرز بائی دا ریٹرننگ یہ 24 سے 30 کر دی، بیچ میں 27 کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لاسٹ ڈیٹ فار فائلنگ آف اپیلز اگینسٹ دا ڈیسیجن آف ریٹرننگ آفیسرز اب یہ انہوں نے 3 جنوری کر دی، ان کا 3 جنوری کا ذکر ہی کوئی نہیں تھا۔ لاسٹ ڈیٹ فار ڈیسائیڈنگ آف اپیلز بائی دا ایپلیٹ ٹریبونل یہ 10 جنوری کر دی، اور اسی طریقے سے پبلیکیشن آف ریوائزڈ لسٹ آف کینڈیڈیٹ یہ 11 جنوری کر دی۔
اور پھر کوئی وڈرا کرتا ہے تو اس کی وہ جو فائنل لسٹ بنے گی وہ 12 جنوری کر دی اور الیکشن سمبل کے لیے 13 جنوری کر دی۔ ڈار صاحب تھوڑا آگے نکل گئے تھے، وہ 17 جنوری تک چلے گئے۔ اچھا اب معاملہ یہ ہے 8 جنوری وہی ہے جو الیکشن کی تاریخ۔ اب بات یہ ہے کہ ڈار صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم باقیوں کو تنقید کرتے ہیں تو ڈار صاحب سے میرا بھائیوں سے بھی بڑھ کے رشتہ ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے، میں اپنے چینل پہ ان کے متعدد انٹرویوز کر چکا ہوں اور وہ ان کے ساتھ بڑی اچھی ایک نیاز مندی کا تعلق ہے اور بڑا ایک پیار محبت کا احترام کا تعلق ہے۔ لیکن یہ کیوں اس طرح سے کیا کہ اپنے آپ کو بھی امبیرسمنٹ میں ڈالا، الیکشن کمیشن کو بھی امبیرسمنٹ میں ڈالا؟ ڈیفینیٹلی کسی نے وہ اسکیجول ان کو بھیج دیا ہوگا، انہوں نے جاری کر دیا۔ آلریڈی جہاں پر تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اتنا سٹرانگ ہو، جہاں پر آلریڈی ہی لوگ آپ کو وٹے مار رہے ہوں، جہاں پر آپ کچھ بھی نہ کر رہے ہوں تب بھی آپ پر تنقید کے نشتر چل رہے ہوں، تو پھر یہ کرنے کا تو پھر ڈیفینیٹلی تک ہی نہیں بنتا تھا۔ یہ آپ کو کیا سوجی تھی کہ یہ الیکشن کا شیڈیول جاری کرنا الیکشن کمیشن کا کام تھا؟ آپ نے ان کو بھی امبیرسمنٹ میں ڈالا اور 1.5 گھنٹہ پہلے شیڈیول آخر آپ نے اپنے ایکس اکاؤنٹس یعنی ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری کر کے، تو اس میں کیا کر لیا؟ اس میں یہ آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا؟ بہت سے سینئر لوگوں سے، ڈار صاحب بہت سینئر بندے ہیں، بہت سینئر سیاستدان ہیں، بہت منجھے ہوئے ہیں، ان کو آئین اور قانون پر بھی ان کو ازبر ہے، فنگر ٹپس پہ سارا آئین اور مختلف قسم کے جو قوانین ہیں یہ فنگر ٹپس پہ مجھے پتہ ہے، میں پرسنلی جانتا ہوں۔ بہت ہی یعنی آپ دوسرے حساب سے دیکھیں تو نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، سنجیدہ انسان ہیں، تو کیوں اس طرح سے کیا انہوں نے؟ ان کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ایسا کریں؟ تو سر یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ ڈار صاحب نے وہ اپنا ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ تو یہی ٹویٹ ہم تنقید کیا کرتے تھے کہ یہ جب شیری مداری کو، عمران خان کو، باقی سارے لوگوں کو ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑتا، تو بندے کو سنبھل کے بات کرنی چاہیے، بندے کو سنبھل کے کام کرنا چاہیے، بندے کو سوچ سمجھ کے، اور اسی طریقے سے 100 مرتبہ سوچے کہ اس پر یار یہ اگر میں کروں گا، ابھی اگر الیکشن کمیشن نے نہیں کیا تو پھر کیوں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن پہ آلریڈی تنقید ہو رہی ہے، آپ پر بھی تنقید ہو رہی ہے، باقی جماعتوں کی ہو رہی ہے، صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہو رہی۔ اب اس کو آپ دیکھیے گا کہ اس میں اب ان کو وہ اسکیجول تبدیل کرنا پڑا ڈیفینیٹلی، اور اگر وہ اسکیجول تبدیل نہیں کیا تو آپ کو جس بندے نے اسکیجول بھیجا اور وہ غلط اسکیجول تھا بالفرض، تو وہ اسکیجول آپ نے کیوں جاری کر دیا بغیر کسی تصدیق کے؟ اور اگر انہی میں سے کسی نے بھیجا، ڈیفینیٹلی اگر اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر سے ہی کسی نے بھیجا، تو آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ یہ پہلے پہل کرتے۔ اور یہ آپ کوئی ایسے چینل پہ تو بیٹھے ہوئے نہیں تھے کہ آپ بریکنگ نیوز کے طور پہ اور یلو جرنلزم کر رہے ہوتے، یہ آپ نے یلو پالیٹکس کر کے ایک طرح سے معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ یلو پالیٹکس کر کے تو آپ نے اپنی پارٹی پر بھی تنقید کے نشتر چلوائے، اپنے اوپر بھی چلوائے، اور اس طریقے سے، اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا اور الیکشن کمیشن کو بھی آپ کی تردید کرنا پڑی۔ تو سر اس قسم کے جو کام ہوتے ہیں، اس قسم کے واقعات، اس قسم کی صورتحال، اس سے بچنا چاہیے میرا خیال ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ یہ میرے بھائیوں سے میں نے کہا نا بڑھ کے ہیں، دوست ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن ایک جو تنقید برائے اصلاح ہوگی وہ میں ڈیفینیٹلی کروں گا۔ وہ میری عادت نہیں ہے، میں یوتھیا نہیں ہوں، نہ میں یوتھیا اینکر ہوں، نہ میں مالشیا پالشیا ہوں، نہ میں کوئی ایف اے فیل یوٹیوبر ہوں کہ جی میں جو بھی عمران خان کہیں گے کہ یہ مغرب کی طرف مڑ جاؤ تو میں ادھر مڑ جاؤں گا، پھر مشرق کی طرف مڑ جاؤ تو میں ادھر مڑ جاؤں گا، اور میں ان سے یہ پوچھوں گا بھی نہیں کہ اس وقت آپ ٹھیک تھے یا اس وقت آپ ٹھیک ہیں۔ وہ کہیں گے کہ جی میں تو سارا کوئی خود ہی چلاتا تھا تو میں امنا و صدقنا کر لوں، اور پھر جب ہٹ جائیں تو وہ کہیں کہ نہیں جی وہ تو جنرل باجوہ چلاتے تھے، میں پھر بھی امنا و صدقنا کر لوں۔ ایسا ہم سے تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔